بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا. ارے کوئی بھی عالم و حافظ فسادی ہو نہیں سکتا، اور دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے، غلام مصطفیٰ آتنک وادی ہو نہیں سکتا. تو آئیے میرے دوستو، اب بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں عصر جدید کے نباز عظیم، ادب و انشاء کے شہسوار قلم جناب حضرت اقدس مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی سماعتوں کے حوالے حاضر ہیں. آئیے ان کا استقبال بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ شعر کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں کہ روداد تیرے غم کی تا حشر سنی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، ارے جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، سب سے پہلے جو بات کھٹک رہی ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں. آپ کے یہ مقدس علاقے میں آنے کا پہلا شرف حاصل ہے. ویسے تو آپ کے اس علاقے میں بڑے بڑے حضرات اکابر علماء کرام رہتے ہیں جن کا فیض آپ حضرات تک پہنچتا ہے اور ان کے فیض کو آپ حضرات پاتے رہتے ہیں. ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ان بزرگوں کا فیض خصوصاً آپ تک اور عموماً سارے عالم تک تا قیامت پہنچاتے رہے. زور سے بولو آمین. آپ اگر آمین بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات
बेंगलुर की आवाज़ आपको समझ में आई है। अगर आप लोग आमीन नहीं बोले तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि बेंगलोर और आपके इस बांदा के अतराफ़ के इलाके के दरमियान तकरीबन 1,500-2 हज़ार किलोमीटर का सफ़र है, तो ज़ुबान में भी फ़र्क आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात आप हजरात समझें। अगर न समझे तो फिर मेरा बैठना भी बेकार है, आपका सुनना भी बेकार है। खटकने वाली जो बात है वो बंद कर दूं। मौलाना असलम साहब दामद बरकातुहुम बज़रिए फ़ोन के मुझे आपके इलाके में दावत दी और तारीख़ बताया कि 10 तारीख़ को हमारे यहाँ जलसा है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसमें आपको भी हाजिर होना है। तो मैंने दावत को कबूल किया मेरी सआदत समझकर, और मैं 10 तारीख़ को आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। जब मैं जलसे को आया, स्टेज को आया, मुझे पता चला कि मेरा प्रोग्राम 10 तारीख़ को नहीं बल्कि 11 तारीख़ को है। कैसे? इसलिए कि मैं जिस बयान के लिए बैठा हूँ वो 10 तारीख़ नहीं बल्कि 11 तारीख़ है। समझ में आई बात? अब क्या वक्त है आपकी घड़ी में? अरे बोलो यार, क्या वक्त है? हाँ, 12:45 बज रहा है, 12 हो चुके हैं। अंग्रेजी एतबार से तारीख बदलती है 12 के बाद, अरबी एतबार से तारीख बदलती है मगरिब के बाद। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। मालूम है? अरे बोलो, मालूम है? नहीं मालूम। अरबी में तारीख बदलती है मगरिब के बाद, अंग्रेजी में तारीख बदलती है शमसी एतबार से 12 के बाद। दोनों एतबार से बिल इत्तेफाक तारीख बदल चुकी है। अब उर्फ में 10 तारीख कह सकते हैं, लेकिन इस्तिलाह में 10 तारीख नहीं कहते बल्कि 11 तारीख है। तो अब मुझे पूरा इख्तियार है। 10 तारीख को आप लोग बिठाते तो आप लोग जब तक चाहते मैं बयान करता। 11 तारीख को बिठाए हैं तो मैं जब तक चाहूँगा तकरीर करूँगा। और अब मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा देर आपकी खिदमत में बात नहीं करना है, सिर्फ 3-4 घंटे बात करके अपनी बात ख़त्म करना है। बैठेंगे? चलो भाई, बैठेंगे ज़रूर है। यूपी वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग पूरी रात जलसा मनाकर आप लोगों को आदत है, जलसा सुनकर आप लोगों को आदत है। लेकिन डर इस बात का है कि मैं बात को लंबी करूं, 2 घंटे 3 घंटे बात करूं, रात के 3 या 4 हो जाए। खतरा इस बात का होता है कि फजर की नमाज ज़ाय हो सकती है। अब ये बताइए मुझे, पूरी रात जलसा सुनना फर्ज है कि फजर की नमाज पढ़ना फर्ज है? बोलिए, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज के सामने पूरी रात जलसे का कोई मसला नहीं। अगर मैं देर तक बात करूं और आपकी फजर की नमाज खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे छूट जाए, तो कल क़यामत में मेरे से भी सवाल होगा और आपसे भी सवाल होगा। इसलिए पहले ये बता दें, फजर की नमाज पढ़ने के साथ साथ कौन हजरात जलसा सुनेंगे? अगर आपको ज़्यादा देर बैठने से फजर के छूटने का ख़तरा है तो फिर कभी इंशाअल्लाह ताला बात हो जाएगी। आप बआसानी उठकर जा भी सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। जिन लोगों को हिम्मत है कि हम लोग बैठेंगे, जलसा सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे,
وہ حضرات بیٹھے اور یہ شرمائے نہیں کہ اگر میں بیچ میں اٹھ کر جاؤں تو جلسے کے ذمہ دار کیا کہیں گے، اگر میں بیچ میں اٹھ کر جاؤں بنگلور سے آیا ہوا ملا کیا کہے گا۔ نہ مجھے آپ کو خوش کرنا ہے سیرت بیان کر کے، نہ ذمہ داروں کو خوش کرنا ہے، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ اور 2000 کا مجمع آ جائے تب بھی میرے ذہن میں جتنی باتیں ہیں اتنی ہی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پورے کے پورے اٹھ کر چلے جائے تب بھی میرے ذہن میں جتنی باتیں ہیں، اگر ایک آدمی بھی بیٹھا ہے تو میں اتنی ہی باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ ہم نے ہمارے بڑوں کی تاریخ کو پڑھا ہے، بڑوں کی زندگیوں کو پڑھا ہے۔ ہمارے بڑے جو بھی کام کرتے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے۔ اسی ہندوستان کی زمین میں ایک ایسے اللہ والے بھی پیدا ہوئے جن کو تاریخ اور زمانہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتا۔ کبھی نام سنے ہیں آپ حضرات؟ ارے بولو بھائی، نام سنے ہیں؟ آج کے نوجوانوں کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو نہیں معلوم، حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ کو نہیں معلوم۔ ارے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ تو 150-200 سال پہلے کے اکابر ہیں۔ آج کے زمانے میں نوجوانوں کا دین سے دوری کا یہ حال ہے، وہ صحیح طور پر امام ابو حنیفہ کو نہیں پہچانتا، صحیح طور پر امام شافعی کو نہیں پہچانتا، امام مالک امام احمد بن حنبل کو نہیں پہچانتا، جس پر حدیث ناز کرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نہیں پہچانتا، امام مسلم کو نہیں پہچانتا۔ اور بھی اگر میں کہوں تو بجا ہوگا، پیچھے بیٹھے ہوئے میرے بڑے انشاءاللہ تعالیٰ میری تصحیح فرمائیں گے۔ ایسے نوجوانوں کا طبقہ بھی ہے جن کو صحیح طور پر حضرات صحابہ نہیں معلوم۔ 1 2 3 صحابہ کا نام اگر اسے معلوم ہو تو معلوم ہو، ورنہ علماء نے صحابہ کی تعداد کتابوں میں لکھا ہے 1,44,000 صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا بطور خاص میرے نبی کی جماعت کے لیے۔ اس میں سے 100 صحابہ کا نام آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے۔ اور بھی آگے بڑھ کر عرض کروں تو بجا ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نام سے واقف نہیں ہے آج کا زمانہ، آج کا مسلمان، آج کا نوجوان، آج کی میری ماں اور بہنیں۔ اسی لیے یہ عاجز کبھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، ایک 10-15 انبیاء کا نام یاد رکھو، بولو انشاءاللہ۔ 10-15 صحابہ کا نام یاد رکھو، 10-15 ائمہ محدثین اور مفسرین کا نام یاد رکھو، 10-15 حضرات فقہا کا نام یاد رکھو، 10-15 حضرات صحابیات کا نام یاد رکھو، اور 10-15 حضرات اولیاء کا نام یاد رکھو، اور نیک عورتوں کا نام یاد رکھو۔ ٹوٹل 50-60 ناموں کا مجموعہ ہمارے پاس رہے گا۔ اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے دنیا کے اعتبار سے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں 60-50 بچے دے تو ہم بچوں کا نام رکھنے کے لیے علماء کو نہیں ستائیں گے، انہی ناموں میں سے ایک نام اٹھا کر رکھیں گے۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ کیا نام؟ خیر مجھے برابر سنائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ کا علاقہ تو باندہ کیا اطراف و اکناف کا، اتنا تو میں جانتا ہوں۔ یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہمارے بنگلور میں بھی ہوتے ہیں بچے۔ اچھا یہ بتائیے، لمیٹڈ بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ان لمیٹڈ ہوتے ہیں؟
یہ جواب شاید نہیں ملے گا۔ 40 سال پہلے بھی الحمدللہ ان لیمیٹڈ بچے پیدا ہوتے تھے، اور آج کل تو ہمارا نوجوان طبقہ لیمیٹڈ بچے پیدا کرتا ہے، 2 1۔ پہلے زمانے میں بچے 10 10 15 15 20 20 بچے الحمدللہ ہمارے بڑوں کو تھے، اور ایک بہت بڑا خاندان تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اسلام کی بھی یہی خواہش کہ کثرت سے بچے پیدا کرو۔ ابھی میں اہم موضوع پر نہیں آیا، یہ تو مقدمہ باندھ رہا ہوں میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جب تک لے کر چلے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن ایک ایک بات غور سے سنیں اور دل میں بٹھائے، سمجھے حالات کو اور سوچے۔ ایک زمانے میں 10 10 15 15 بچے الحمدللہ ایک ایک کو ہوتے تھے، اور اس زمانے کی مائیں اور بہنیں بھی اتنی طاقتور تھی، بآسانی 10 15 بچے پیدا کرتی تھی۔ اور آج کی عورتوں کی طبیعت، آج کی بہنوں کی طبیعت اور طاقت 1 اور 2 پر جواب دے دیتی ہے، 2 ہی بچے پیدا کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کثرت سے بچے پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل حشر کے میدان میں اور جنت میں تمام نبیوں کے مقابلے میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی مجھے فخر ہوگا۔ اور ایک جگہ پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں جب جنتیوں کو اللہ کے دیدار کا وقت آئے گا، تمام جنتی صف بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے کھڑے رہیں گے، جیسے دنیا میں نماز صف بنا کر ادا کرتے ہیں۔ اور کل جنت میں تمام جنتیوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ پیارے آقا نے فرمایا 120 صفیں پوری جنتیوں کی ہوں گی، اور اس میں سے 80 صفیں خالص اور مکمل میری امت کی ہوں گی، بقیہ 40 صفیں تمام انبیاء کی امت کی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ 1,20,000 پر 3,999 نبیوں کی کل امت جتنی ہوگی، اس کی ڈبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ امت ہوگی۔ بولو ماشاءاللہ بولو۔ شاعر حضرات پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ بولنا، علماء تقریر کریں گے انکل مودی انکل کی طرح خاموش رہنا۔ بولو، جہاں ماشاءاللہ بولنا وہاں ماشاءاللہ بولو، جہاں سبحان اللہ بولنا وہاں سبحان اللہ بولو، جہاں الحمدللہ بولنا وہاں الحمدللہ بولو۔ اگر موقع پڑ گیا تو میری طرف سے اجازت بھی ہے انا للہ بھی بولو۔ بولو میرے حال کچھ تو بولو۔ اگر آپ کچھ بھی نہ بولیں گے تو میں سمجھوں کیا؟ پھر ایک مرتبہ میرے آقا کی شان بیان کرتا ہوں، سنو۔ جنت میں کل تمام جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ بولو نوجوانوں، سامنے بیٹھے ہیں، بولو کتنے ہوں گی؟ اچھا T20 میچ میں کتنے اوور؟ وہ بھی نہیں معلوم؟ ارے بڑے شریف لگتے ہیں یوپی والے۔ اس زمانے میں اگر کوئی کرکٹ نہ دیکھا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ 100 کل ٹوٹل صفیں کتنی ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، اس میں 80 صفیں صرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اور بقیہ 40 صفیں
1,20,000 پر 3,990 پر 999 نبیوں کی امت ہوں گی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کثرت سے بچے پیدا کرو، قانون بنے تب بھی پیدا کرو، قانون نہ بنے تب بھی پیدا کرو، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو نہ کسی کا قانون پالتا ہے، ہمارے بچوں کو نہ کسی ملک کا بادشاہ پالتا ہے، ہمارے بچوں کو نہ کسی ملک کا حاکم پالتا ہے، وزیر پالتا ہے، نہ منسٹر پالتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور حقیقت ہے۔ ساری کائنات کو حقیقت میں پالنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے، جو جانوروں کو پالے، بیل بکریوں کو پالے، بھینس اور گائے کو پالے، کتے اور بلی کو پالے، اور انسانیت کو نہ پالے، اور انسانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو نہ پالے، یہ بالکل بات عقل سے دور ہے۔ اس لیے کثرت سے بچے پیدا کرو، ڈرنا نہیں۔ جتنے بچے گھر میں پیدا ہوں گے اتنے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، ضرور انشاءاللہ تعالی اسلام تیزی سے پھیلے گا۔ اسلام پھیلنے کے دو طریقے، ایک طریقہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے؟ ایک طریقہ اسلام پھیلنے کا، بچے پیدا کریں گے، بچوں کے اندر دین آئے گا، اسلام پھیلے گا۔ دوسرا طریقہ اسلام پھیلنے کا کہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن کو حقیقت میں پڑھنے کے بعد ساری دنیا اس نتیجے پر پہنچے گی کہ سوائے اسلام قبول کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ایک بات بیچ میں عرض کر دوں، ساری دنیا قرآن کی جتنی مخالفت کر رہی ہے، اسلام کی جتنی مخالفت کر رہی ہے، مسلمانوں کی جتنی مخالفت کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کو اتنی ہی شان عطا کر رہے ہیں، اسلام کو اتنی ہی شان عطا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اتنی ہی شان عطا کر رہے ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اور آگے بڑھنے والا کوئی دھرم ہے تو یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ ہے اسلام۔ یہاں بولو ماشاءاللہ، نہیں بول رہے، کچھ بھی نہیں بول رہے۔ میں بھی ضد میں بیٹھا ہوں، بنگلور کا بچہ ہوں میں بھی، سمجھ میں آئی بات؟ جلسے ایسے نہیں، کچھ سیکھنا سکھانا۔ ایک بیچ میں اور ایک بات عرض کرتا ہوں، سنو۔ تروپتی کا نام سنے ہیں آپ لوگ؟ ارے منڈی تو ہلاؤ نا یار۔ تروپتی کا نام سنے ہیں؟ جو دلی کے بازو ہے، اسے بھی منڈی ہلانا۔ کہاں دلی میں؟ وہ تو آندھرا میں ہے۔ آنکھ بند کر کے سنتے ہیں، کان بند کر کے سنتے ہیں آپ لوگ۔ تروپتی آندھرا میں ہے، اور وہ صرف ہندوستان میں نہیں، بہت سارے ملکوں میں بھی مشہور ہے۔ کیا ہے تروپتی؟ غیر مسلموں کا مقدس شہر۔ وہاں جا کر آنا غیر مسلم بھائی عبادت سمجھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی سمجھتے ہیں۔ آپ کے یو پی سے بھی آتے ہیں، بہار سے آتے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں۔ بہت بڑا شہر ہے، وہاں ایک مشہور اور پرانی مندر ہے،
میں بھی گیا ہوں وہاں پہ. اور آپ لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ مزمل صاحب وہاں کیوں گئے؟ پوجا کیے ہوں گے. وہ ایک شہر ہے، وہ وہاں بیان کے لیے جاتا ہوں میں. سیرت کے جلسے، مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں، وہاں جاتا ہوں میں. ایک مرتبہ میں وہاں کے ذمہ داروں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، وہ جگہ جہاں ساری دنیا کو دیکھنے کے لیے اور پوجا کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بھائی ذرا مجھے بھی وہاں لے کر چلیے. بہت اونچے پہاڑ پر ایک بہت بڑی مندر ہے. چیف گیسٹ بن کر مجھے لے کر گئے پولیس سیکورٹی میں، اور پیچھے کے دروازے سے اندر داخل کیے اور مجھے دکھایا. میں بڑے غور سے وہاں کے حالات کو دیکھا. ان کے جو بھگوان ہیں وہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں. بھگوان بھلا سوتے ہیں؟ چلیے اگر بھگوان خدا کا ترجمہ ہے تو میں سمجھانے کے لیے ساری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کا بھلا سوتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو سوتا نہیں، سونے والوں کی نگہبانی کرتا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کیا آپ سوتے بھی ہیں؟ کتنا پیارا سوال ہے. دیکھیے، سوال کرتے رہنا چاہیے. اچھا سوال ہو تو کرنا ہے، نہیں تو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کیا آپ سوتے بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیے، کبھی کبھار سوال کا اسپاٹ جواب دینا ہے، کبھی کبھار سوال کا دیر سے بھی جواب دے سکتے ہیں، کبھی سوال کا جواب سمجھا کر پریکٹیکل بھی دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ جب سوال کریں تب علماء آپ کو جواب دے دیں اور آپ کے سوال کا جواب علماء سے فوراً نہ ملے تو آپ فوراً علماء پر فتویٰ لگا دیں کہ یہ مولانا کو کچھ آتا نہیں ہے. جواب کا ذہن میں اسی وقت ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے. کبھی جواب اسی وقت رہے گا، کبھی جواب بعد میں ملے گا. تو غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیے، اے الہ العالمین کبھی آپ سوتے بھی ہیں؟ سوال اچھا ہو، سوال کرنا چاہیے. میرے پاس بھی ایک صاحب آئے، انگریزی تعلیم یافتہ، بہت پڑھے لکھے آدمی. ان کا لباس خود کہہ رہا تھا وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ وہ انگریزی لباس پہنے ہوئے تھے اور انشٹ کیے ہوئے تھے. اور آج کل تو کچھ پڑھے لکھے لوگ سر میں ٹوپی بھی نہیں پہنتے. ہماری مسجد آئے جمعے کے موقع پر اور حدیث کا بیان سنے. اس وقت ہے نا طلاق کا مسئلہ پورے ہندوستان میں چل رہا تھا. آپ کے یو پی میں چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا پتہ نہیں. ہمارے مودی انکل نے ایک قانون بنایا کہ طلاق نہیں دینا. ہمارے بنگلور میں وہ قانون پہنچا تھا، آپ کے یو پی میں پہنچا؟ طلاق نہیں دینا. پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ رکھ کے مصیبت کو جھیلنا. اسلام کا قانون ہے، زندگی کی گاڑی چلاؤ. اگر زندگی کی گاڑی نہیں چلی تو اسے اچھے طریقے سے چھوڑ دو. نکاح بھی شریعت، طلاق بھی شریعت. اچانک ہمارے مودی انکل کو کیا سوچی پتہ نہیں. جانتے کیا مودی انکل کو؟ نہیں جانتے آپ لوگ؟ بہت اچھے دن گزرے ان کے، اور ہم اس وقت اتنی بڑی رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پھر ہندوستان کی تاریخ میں ایسے اچھے دن نہ دے. بولو آمین بولو. ارے کچھ بھی نہیں بولتے نا یار آپ. اے اللہ پھر ہندوستان کی تاریخ میں ایسے اچھے دن کبھی نہ دے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کتنے اچھے دن گزرے ہمارے. ایک کام بھی نہیں ہوا اچھے دن. 15 لاکھ ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آئے اچھے دن.
काला धन नहीं निकला अच्छे दिन, 2 करोड़ को नौकरियां नहीं मिली अच्छे दिन, और अल्लाह का करम है कि उतर गए। अब तो सीधे मोदी अंकल को आंटी के पास जाना है, पार्लियामेंट नहीं आना है बस। अब मैं भी आया यूपी को बयान के लिए, जब मेरा वक्त खत्म हो जाएगा तो मैं जाऊंगा कहाँ? बोलिए कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा कि बेंगलुरु जाऊंगा? बेंगलोर में मेरी अहलिया रहती है। जब भी आदमी सफर करता है तो वापस कहाँ जाना है? अपने घर वालों के पास जाना है। 4.5 साल का सफर था हमारे अंकल का, अब खत्म हो गया। अब हम सब मिलकर अंकल से कहते हैं कि आप सीधे नॉन स्टॉप आंटी के पास चले जाइए, पहले घर चलाइए बाद में मुल्क चलाइए। पहले घर चलाइए बाद में मुल्क चलाइए। अचानक आप मुल्क चलाने बैठे, क्या कानून बनाना क्या नहीं बनाना, जो कानून बनाने के थे वो नहीं बनाए, जो नहीं बनाने के थे वो बना दिए, और वो भी मुसलमानों के कानून बनाना चाहते हैं। हम मुसलमान यूपी के हो, कर्नाटक के हो, तमिलनाडु के हो, हिंदुस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो, सऊदी अरब के हो, सारे आलम के मुसलमान कहते हैं हमारे लिए किसी कानून को बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे कानून आज से 1450 साल पहले बन चुके हैं। मेरे आका ने पूरा बना बनाया इस्लाम अपने गुलामों को देकर दुनिया से गए हैं। अब हमारे लिए किसी बादशाह के किसी कानून की जरूरत नहीं है। जो कानून बनाना, मुल्क का कोई कानून बनाइए या अपने धर्म का कोई कानून बनाइए, हमारे धर्म का और इस्लाम का कोई कानून हरगिज न बनाइए। मैं भी कुछ अशार पढ़ लेता हूँ, शायर महाराज बैठे हैं, इजाजत दे तो पढ़ लेता हूँ, वरना शायरों के सामने अशार पढ़ते हुए बड़ी शर्म भी महसूस होती है, समझ में आई? और डर भी महसूस होता है कहीं कुछ पढ़कर फूंक दिए तो हमारे पूरे अशार डिलीट हो जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं। बोलो आप भी सोच रहे हैं क्या बेंगलोर वाला है पूरा सौदा जबरदस्ती का कर रहा है? अच्छा बेंगलोर वाला ही है। मौलाना असीम को पकड़ेंगे बयान के बाद, आइंदा ये जबरदस्ती वाले मौलाना को न बुलाओ भाई, आपका सुभान अल्लाह जाए नहीं। एक मुझे पावर आएगा, दूसरा तुमको सवाब मिलेगा। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रह कर भी अलग पहचान रखते हैं। अच्छा ये बोलो, समझ कर सुभान अल्लाह बोले या डर कर सुभान अल्लाह बोले? नहीं बोलेंगे तो बेंगलोर वाले मौलाना नाराज हो जाएंगे। जरा बोल दे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हमारा सबसे पहला सेवा क्या, हम किसी से कटते नहीं, सबके साथ मिलकर रहते हैं। और हमारी दूसरी शान ये है, सबके साथ मिलकर रहे भी तो हम अपनी पहचान रखते हैं। ऐ बांदा के अतराफ अकनाफ के मुसलमानों, तुम अपनी पहचान को मिटा दिए, सारी दुनिया तुम्हें मिटाने के पीछे पड़ी हुई है। अगर तुम अपनी पहचान को रखते और अपनी पहचान की सलामती रखते, सारी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला आपकी सलामती के फैसले करते। तुमने अपने सरों की पहचान को मिटा दिया। क्या खाक मुसलमान हो, तुम अपने चेहरों की
की पहचान को मिटा दिया। क्या खाक मुसलमान हो, तुम अपने लिबास की पहचान को मिटा दिया। क्या खाक मुसलमान हो, तुम अपने निगाहों की पहचान को मिटा दिया। तुम अपने जुबान की पहचान को मिटा दिया। तुम अपनी तिजारत की पहचान को मिटा दिया। तुम अपने मामलात की पहचान को मिटा दिया। याद रखो, कभी अपनी पहचान न मिटाना। अल्लाह को ऐसे बंदों पर बहुत गुस्सा आता है जो अपनी पहचान मिटाते हैं। और हमारी पहचान सारे आलम में नुमाया पहचान थी। लाखों करोड़ों में एक मोहम्मद का गुलाम बड़ी आसानी से पहचाना जाता था। गैरों के बीच में, यहूदियों के बीच में, ईसाइयों के बीच में मोहम्मद का गुलाम पहचाना जाता था। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लाखों में क्या पहचाने, चारों में भी कौन मुसलमान है नहीं पहचाना जाता, नहीं पहचाना जाता। ये टोपी निकाल कर अगर जेब में रख ले, हमारे लिबास और हमारे चेहरे से दूर दूर तक पता नहीं चलता कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। बायजीद बुस्तामी की तारीख में आता है, एक जगह पर ईसाइयों का इज्तिमा हो रहा था। लाखों की तादाद में ईसाई मिलकर मजहब की बात कर रहे थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उस इज्तिमागाह से दूर से हुआ तो लोगों का हुजूम देखकर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो कुछ लोगों ने जवाब दिया, ईसाइयों का इज्तिमा हो रहा है। बहुत बड़ा उनका गुरु और उनका आलिम व अल्लामा और उनका फादर आया हुआ है और अपने मजहब के लोगों को बिठाकर अपने धर्म और मजहब की बात कर रहा है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को सोची, वो भी इज्तिमागाह दाखिल हो गए, वो भी इज्तिमागाह दाखिल हो गए। जैसे ही वो दाखिल हुए तो ईसाइयों के फादर और पोप की जुबान बंद हो गई। सामने से अचानक जुबान के बंद होने पर लोगों ने कहा कि ओ फादर साहब, बयान करो, बयान करो, बोलो, अचानक तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो गई? तुम्हारा बयान क्यों बंद हो गया? तुम्हारी तकरीर क्यों बंद हो गई? बोलो, बयान करो। तो हजरत बायजीद इस इज्तिमा में गए थे। उस इज्तिमा में बयान करने वाले फादर के जुबान से एक जुमला क्या निकलता है, फीना दखल मुहम्मदी, हम में से कोई मोहम्मद का गुलाम दाखिल हो गया जिसकी वजह से हमारी जुबान बंद हो गई। लाखों में पहचाने जाते थे, आज हजारों में भी नहीं पहचाने जाते, सौों में नहीं पहचाने जाते। क्या खाक मुसलमान है, अपनी पहचान कभी खत्म न करना। गर्ज शेर पर बात याद आ गई, आवाज भी पस्त है, सुनते जाओ समझते जाओ। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रह कर भी अलग पहचान रखते हैं। किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं लोगों। मैं शायर नहीं, अशार मेरे नहीं, लेकिन याद किया तो बयान कर रहा हूं। इस शेर पर, इस मिसरे पर मैंने जरा अपनी तरफ से तब्दीली की और वो तब्दीली भी मौजू के मुताबिक मुनासिब है। सुनिए, किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं लोगों की जगह मैंने तब्दीली की, किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं मोदी, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं,
ہمارے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے نبی کا فرمان کافی ہے، ہمارے لیے صحابہ کی زندگیاں کافی ہے، ہمارے لیے امام ابو حنیفہ کا اجتہاد کافی ہے، ہمارے لیے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کا استنباط، استدلال، اجتہاد، ان کا فقہ کافی ہے۔ شریعت کے معاملے میں کسی قانون کو نہ مسلمان قبول کیا اور قیامت تک کسی قانون کو مسلمان قبول کرے گا، اس لیے کہ ہم شریعت کے دائرے میں اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے بندے ہیں، اور ہم وہ دھرم، وہ مذہب، وہ قانون رکھتے ہیں جو قانون 1450 سال پہلے اس دھرتی پہ نازل ہو گیا، اور ساری دنیا کے اندر واحد ہمارا مذہب ہے، واحد ہمارا دھرم ہے، جو ساری دنیا کے دھرم بدل رہے ہیں، آئندہ چل کر بدلیں گے۔ خدا کی قسم 1450 سال سے لے کر اب تک کوئی دھرم اگر نہیں بدلا تو وہ اسلام نہیں بدلا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک بھی نہیں بدلے گا۔ غرض سوال کا جواب کیسے دینا وہ بتا رہا تھا میں آپ کے سامنے۔ ایک صاحب آنے کے بعد جمعے کے موقع پر طلاق کا بہت زبردست موضوع ہندوستان میں چل رہا تھا، تو میں بھی اسی عنوان پہ بات کیا۔ ساری دنیا میں علماء اسی عنوان پر بات کر رہے تھے، میں نے بھی بات کی۔ بیان کے بعد ایک جنٹل مین آئے، ہینڈسم آئے، اسمارٹ آئے، انگریزی تعلیم یافتہ آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ مولانا جی آج آپ کا بیان بہت اچھا تھا۔ میں بھی خوش ہو گیا اور فوراً کہا کہ یہ تعریف ذرا ہماری مسجد کے صدر صاحب کے سامنے بیان کیجئے تاکہ میری تنخواہ بڑھ جائے۔ میرے سامنے بیان کر کے فائدہ کیا ہے؟ صدر صاحب ہیں یہاں کے مسجدوں میں، صدر سیکریٹری ہے نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا کہ ہماری مسجد کے صدر صاحب کے پاس آپ میری تعریف کر دیں تاکہ میری تنخواہ بڑھ جائے۔ دوستو سب بڑھتی ہے دنیا کے اندر، علماء کی تنخواہ نہیں بڑھتی۔ آپ کے یو پی میں ہوتی ہوں گی بڑی بڑی تنخواہ، 25,000 30,000 40,000 علماء کی تنخواہ ہوگی، نہیں وہ 1 لاکھ روپے ہوں گی، نہیں 1.5 لاکھ ہوں گی، نہیں 2 لاکھ۔ ارے بولو کتنی؟ 3,000 4,000 5,000 7,000۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جو علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، وہ ہینڈسم اسمارٹ نے پوچھا، مولانا جی پوری تقریر سمجھ میں آئی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں بھی ڈر گیا، وہ کون سی بات یہ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مولانا جی آپ نے بیان میں کہا اللہ تعالیٰ کو تمام حلال چیزوں میں طلاق پسند نہیں، حلال بھی ہو پسند بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حلال ہو وہ پسند ہو، جو پسند نہ ہو وہ حرام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حلال بھی ہو اور پسند بھی نہ ہو؟ اب میں پریشان ہو گیا کہ اس کے سوال کا جواب اس کی مینٹالٹی کے حساب سے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دل میں دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، میں نے اس سے کہا کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے بنگلور کا ایک محلے کا نام دیا، ایک علاقے کا۔ میں نے ان سے پوچھا اس علاقے میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے ایک کراس کا نام دیا، ایک گلی کا۔ میں نے ان سے پوچھا اس گلی میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا مولانا میرا سوال طلاق کا تھا، آپ میرا ایڈریس پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر آپ اپنا ایڈریس بیان کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا جواب مل جائے گا، بتائیے کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے ڈور نمبر بتایا،
پھر میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کا گھر کیسا ہے، ذرا آپ بتائیے کیا کیا آپ کے گھر میں ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا بنگلور میں کہتے ہیں، یہاں سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیے آپ، ایک ہال ہے جو بڑا ہوتا ہے، ایک ڈائننگ ہال ہے، ایک ڈریسنگ ہال ہے، ایک ویٹنگ ہال ہے۔ میں نے پوچھا اتنے ہال بنا کر یار تمہارا تو بے حال ہو گیا ہوگا۔ ہال، ڈائننگ ہال، ڈریسنگ ہال، ویٹنگ ہال، پھر اور کیا ہے؟ 2 ماسٹر بیڈ روم ہے میرے پاس۔ ماسٹر بیڈ روم کا مطلب کیا؟ روم بڑا ہوتا ہے، پلنگ چھوٹا ہوتا ہے، اور بھی جگہ ہو، 12x12 کے کمرے کو انجینئر ماسٹر بیڈ روم کہتے ہیں۔ تو ماسٹر 2 بیڈ روم ہے۔ اچھا اور کیا ہے؟ ایک کچن ہے۔ پھر میں نے پوچھا اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اور کیا ہے میرے پاس؟ پارکنگ ہے میرے پاس۔ پھر میں نے پوچھا اور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ اور بھی چیزیں ہیں آپ نہیں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت گھر میرا ہے، میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے گھر کو، صبح کو گھر سے نکلوں تو شام کو گھر کو جاتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی ہے۔ اچھا اگر آپ فریج اور واشنگ مشین کا سوال نہیں، میں نے کہا کہ چیزوں کا نہیں، گھر کا حلقہ بتائیے آپ۔ انہوں نے کہا کہ اتنا ہی ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا باتھ روم کو کیا آپ امریکہ جاتے ہیں؟ باتھ روم کو آپ جاتے گا؟ اچھا مولانا آپ باتھ روم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وہ تو ہر بیڈ روم میں ہے، 2 بیڈ روم میں 2 اٹیچ باتھ روم ہے اور ایک کامن باتھ روم ہے۔ اچھا اب تمہارے سوال کا جواب آ گیا یار۔ مجھ سے کہو یہ باتھ روم اچھی چیز ہے، اچھی جگہ ہے کہ خراب جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خراب جگہ ہے۔ میں نے کہا کہ پھر خراب جگہ ہے تو گھر میں کیوں ہے؟ آپ کیوں رکھے ہیں؟ یہ تو ضرورت ہے مولانا، اس کے بغیر تو بڑے سے بڑا گھر بھی ناقص ہوتا ہے، اسے رکھنا ہی پڑتا ہے، یہ ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا جیسے باتھ روم اچھی جگہ نہیں لیکن تمہارے گھر کی ضرورت ہے، ویسے طلاق اچھی چیز نہیں، شریعت کی ضرورت ہے۔ طلاق اچھی چیز نہیں لیکن شریعت کی ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے۔ اگر طلاق نہ ہو تو پورے وہ مرد جن کو بیویاں ستاتی ہیں یا وہ بیویاں جن کو شوہر ستاتے ہیں، اگر طلاق کا خلا کا حکم اسلام میں نہ ہوتا تو سب کا حال مودی انکل کی طرح ہوتا، نہ رکھتے نہ چھوڑتے، نہ رکھتے نہ چھوڑتے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے طریقے سے رکھو یا تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تمہیں بھی کوئی دوسرا راستہ ملے، اسے بھی کوئی دوسرا راستہ ملے۔ غرض بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے کچھ اور گوشے آپ کے سامنے بہت کم وقت میں عرض کرنا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے پروردگار عالم کیا آپ سوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ علامہ ابن کثیر نے یہ روایت سند ضعیف کے ساتھ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ 2 ہاتھ میں 2 گلاس پانی لو اور کھڑے ہو جاؤ، جب تک ہم نہ کہیں نہ گلاس رکھنا نہ آپ بیٹھنا۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 ہاتھ میں 2 گلاس لے لیے اور کھڑے رہے۔ دن گزرا، اللہ کا حکم نہیں آیا، رات گزری، اللہ کا حکم نہیں آیا، دوسرا دن گزرا، اللہ کا حکم نہیں آیا، دوسری رات گزری، اللہ کا حکم نہیں آیا، تیسرا دن گزرا، اللہ کا حکم نہیں آیا، تیسری رات شروع ہوئی، ابھی بھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ مسلسل 3
दिन और 2 मुकम्मल रात जागने से मूसा पर गुनूद की और नींद का गलबा ज्यादा हो गया, क्योंकि इंसान की तबीयत में जागना भी जरूरी है, इंसान की तबीयत में सोना भी जरूरी है, इंसान की तबीयत में खाना भी जरूरी है। बहुत सारी जरूरियात इंसान के पीछे लगी हुई होती है। अगर जागेगा नहीं कमजोर पड़ जाएगा, सोएगा नहीं कमजोर पड़ जाएगा, खाएगा नहीं कमजोर पड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, जरूरतों को पैदा किया और जरूरतों को इस्तेमाल भी करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि एक इंसान थे, कब तक जागते? 2 हाथ में गिलास है, गिलासों में पानी है, नींद का गलबा है, 3 दिन और 2 रात मुकम्मल जाग चुके हैं। अब तीसरी रात एक हल्की सी ऊँग आती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दोनों हाथों का गिलास गिर जाता है, टूट जाता है, पानी बह जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम अचानक डर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं आया, नींद का गलबा हुआ, ऊँग आई, दोनों गिलास से मेरी गिर गई। अल्लाह ताला पूछे तो क्या जवाब दूं? अल्लाह ताला पूछ लेते हैं मूसा क्या हुआ? हजरत मूसा माजरत करते हैं, अल्लाह एक हल्का सा नींद का गलबा आया, ऊँग आई, दोनों हाथ के गिलास गिर गए, माफ फरमा दे परवरदिगार आलम। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं मूसा कोई बात नहीं, 3 दिन पहले तुमने जो जवाब दिया था, वो सवाल किया था, वो सवाल का आज तुम्हें जवाब मिला है। तुम्हारे दोनों हाथों में 2 गिलास, एक नींद का झटका, 2 गिलास कायम न रह सके, गिर गए, टूट गए, पानी बह गया। ऐ मूसा तुम्हें मालूम होना चाहिए ये पूरी कायनात मेरे कब्जे कुदरत में है। अगर मैं सो जाऊं तो ये जमीन का क्या होगा, ये आसमानों का क्या होगा? और जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और खुदा की इबादत करते हैं, उनको अपने खुदाओं से सबक लेना पड़ेगा। मैंने जब तिरुपति में देखा कि उनके खुदा सोए हुए हैं और मैंने करीब से देखा उनको, खुदा उनके सोए हुए हैं और उन्होंने पूरे तिरुपति के पूजा के हाल का दर्शन कराया और दिखाया। मैंने वहाँ बहुत सारे बोर्ड देखे। आप पूछेंगे मुंतजिमीन परेशान होंगे कि सीरत के जलसे में ये तिरुपति का दर्शन कहाँ से आ गया। ये भी सीरत है, एक अलग अंदाज से पेश कर रहा हूँ, पहले समझिए। सीरत 4 हदीसों को बयान करने का नाम नहीं है। मेरे नबी की जिंदगी और मेरे नबी के असबाब, मेरे नबी की जिंदगी, मेरे नबी की सीरत और इस वक्त की जिंदगी और इस वक्त के हालात को पेश करना भी सीरत का एक हिस्सा होता है। मेरे नबी लेकर के आए और देकर क्या गए। आज दुनिया वालों के पास क्या है, इस एक बात से आपको बात समझ में आ जाएगी। पूरे हाल का जब दर्शन कराए, मैंने वहां बोर्ड देखे। क्या बोर्ड देखे? 5000 का बोर्ड, 10,000 का बोर्ड, 2000 का बोर्ड, 1000 का बोर्ड और 500 रुपए का बोर्ड और 100 रुपए का बोर्ड भी देखा और 50 रुपए का भी बोर्ड देखा। मुझे जो दर्शन करा रहे थे स्वामी जी, मैंने उनसे पूछा ये क्या रेट लगा रखा है आप लोगों ने? 10,000, 5,000 और 2,000, 1,000, 150 रुपए। तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि गुरुजी जिसके दर्शन की जो कीमत होगी वो उतनी दूर खड़े होकर अपने खुदा की पूजा करेगा, 10,000 रुपए देगा तो करीब पहुंचकर पूजा करेगा, 5,000 रुपए देगा, दूसरी तीसरी सब में जगह मिलेगी। अगर 1,000 रुपए देगा और पीछे जगह मिलेगी, और कम देगा और पीछे जगह मिलेगी। मेरा दिल चाह रहा था इस्लाम का सेकुलरिज्म मैं उनके सामने पेश कर दूं। आज सारी दुनिया एक सा सिविल कोड के पीछे पड़ी है ना, और खुसूसन हिंदुस्तान में कुछ लोग एक सा सिविल कोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आए यूपी के मुसलमानों, तुम्हें किसी भी किस्म से डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक सा सिविल कोड बनाएंगे तो बनाने वाले जद में आ जाएंगे। अगर गौर कर देखेंगे, इंसानियत का सबक मेरे नबी की सीरत में
جتنا ہے اتنا کسی اور کے پاس ہے۔ اگر یکساں سول کوڈ کا میں ایک ترجمہ علماء سے معذرت چاہتے ہوئے عوام کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، یکساں سول کوڈ کا ایک ترجمہ اگر یکسانیت کا لے لیں گے کہ سب برابر برابر رہنا، سب کے ساتھ مل جل کر رہنا، اگر یہ لیں گے ترجمہ ساری دنیا کے اندر میرے نبی کی زندگی میں یکسانیت کا جو سبق ملے گا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم دنیا کے کسی دھرم میں وہ سبق نہیں ملے گا۔ میرے نبی آنے سے پہلے گورے کالے کا امتیاز تھا، میرے نبی آنے سے پہلے مرد اور عورت کا امتیاز تھا، میرے نبی کے آنے سے پہلے امیری اور غریبی کا امتیاز تھا، میرے نبی کے آنے سے پہلے بڑے اور چھوٹے کا امتیاز تھا، میرے نبی کے آنے سے پہلے حاکم اور محکوم کا امتیاز تھا، میرے نبی کے آنے سے پہلے طاقتور اور کمزور کا امتیاز تھا، میرے نبی کے آنے سے پہلے کئی قسم کے دنیا کے اندر امتیازات تھے۔ یہ میرے نبی کا سبق ہے جو ساری دنیا کی ضرورت ہے، یہ میرے نبی کا سبق ہے جو ساری دنیا کی ضرورت ہے۔ میرے نبی آئے، گورے اور کالے کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا، میرے نبی آئے، امیر و غریب کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا، میرے نبی آئے تو ایک صف میں حاکم اور محکوم کو لا کر کھڑا کر دیا۔ جس جگہ پر ابو بکر بیٹھے اس جگہ پر عمر بیٹھے، جس جگہ پر عمر بیٹھے اس جگہ پر عثمان بیٹھے، جس جگہ پر عثمان بیٹھے اس جگہ پر علی بیٹھے۔ یہ کیا کمال کی بات ہے! کمال تو یہاں آپ کو نظر آئے گا، کہاں ابو بکر، کہاں حضرت بلال کالے حبشی غلام ہے، کہاں عمر، کہاں حضرت بلال حبشی، کہاں حضرت عثمان غنی، کہاں حضرت بلال حبشی۔ وہ بھائی پائیں اندر کرو، علماء بیٹھے ہیں اور پیر ادھر کریں آپ۔ سبحان اللہ، یوپی کا ادب سمجھ میں آئی بات ہے۔ حضرت بلال اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عثمان، حضرت بلال، حضرت علی، حضرت بلال، آپ تمام حضرات جانتے ہیں بلال کون ہے، بلال کون ہے۔ اسلام سے پہلے کی تعریف بتا دوں، بلال غلام، اسلام سے پہلے بلال کون، حضرت بلال کالے، اسلام سے پہلے بلال کون، حضرت بلال غریب، اسلام سے پہلے بلال کون، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ہے۔ خریدا کون، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آزاد کیا کون، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ وہی ابو بکر، وہی عمر، وہی عثمان و وہی علی حضرت بلال حبشی کا اتنا احترام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کو نبی کے بعد حضرت بلال سے زیادہ کسی اور کا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کالے، وہ بھی بلال کالے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب کے سب گورے، بلال حبشی غریب، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب کے سب مالدار۔ پھر بھی یہ چاروں کالے بلال کا، غریب بلال کا ادب کیوں کیے؟ حضرت ابو بکر کو سبق کیا ملا؟ کوئی گورا بڑا نہیں، کالا چھوٹا نہیں، کوئی امیر بڑا نہیں، غریب چھوٹا نہیں۔ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، اللہ کے پاس مقام اس کا ہے جس کے پاس تقوی ہے۔ اگر کالا بے نمازی، گورا نمازی، گورا اللہ کے نزدیک بہت قریب، اگر گورا بے نمازی، کالا نمازی، تو کالے کا مقام اللہ کے پاس بہت بڑا۔ یہ امتیازات کی دیوار سب سے پہلے گرانے والے کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز سے پیش کر دیا۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ آج ساری دنیا میں
یکساں سول کوڈ اور یکسانیت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ سبق تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہے۔ اسلام امیر اور غریب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، اسی لیے مسجد میں آ کر دیکھو کہ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ غریب پہلی صف میں ہوتے ہیں اور امیر پیچھے کی صف میں ہوتے ہیں، مریض پہلی صف میں ہوتے ہیں، صحت مند پیچھے کی صف میں ہوتے ہیں، کالے پہلی صف میں ہوتے ہیں، گورے پیچھے کی صف میں ہوتے ہیں۔ غرض میرے دوستو سب آپس میں مل کر رہو، اتفاق کے ساتھ رہو۔ آج 1450 سال گزرنے کے باوجود ہمارے پاس اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ اور اولیاء کی سیرتیں ہونے کے باوجود آج مسلمانوں میں بھی یہ غیروں کا کوئی طریقہ داخل ہوتا جا رہا ہے، اور ہم بھی امتیازات کو برت رہے ہیں۔ امتیازات سے ہٹ کر ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ غرض میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ایک دنیا آپ کو سن کر تعجب ہوگا، میرے موبائل میں وہ پورے اخبارات کے کٹ پیس موجود ہیں۔ پورے تروپتی کے مندر میں 1,500 سے زیادہ سامی ہیں۔ اسلام کو روکنے والے، اسلام کیسے تیزی سے بڑھتا ہے وہ بتانا چاہتا تھا میں آپ کے سامنے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ 6-7 مہینے پہلے تروپتی کے بڑے سامی کی بیٹی اسلام قبول کر لی۔ بڑے سامی کی، صدر سامی کی بیٹی اسلام قبول کر لی اور اپنا نام بدل کر اس نے نبی کی بیٹی فاطمہ کے نام پر اپنا نام بھی رکھ لیا۔ جتنا اسلام کو روک رہے ہیں، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اسلام کے تیزی سے پھیلنے کے 2 راستے، ایک راستہ اپنے بچے کثرت سے پیدا کرنا، اور دوسرا راستہ کیا، نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے سارے زمانے کو بتانا کہ ہمارے اسلام کے یہ اخلاق ہیں، تو اس سے بھی اسلام پھیلے گا۔ یہ بات آئی کہاں سے؟ میں عرض کر رہا تھا 50-60 بچے ہوں تو ہم اپنے بچوں کا نام ان بزرگوں کے نام پر رکھیں گے، علماء کو تکلیف نہیں دیں گے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، آپ کو وہ یاد ہوگا، بچے پیدا ہوتے ہیں آپ کے علاقے میں؟ ارے بولو بھائی، ہوتے؟ نام کون رکھتے؟ آپ رکھتے یا آپ کے علماء رکھتے نام؟ بولو، علماء رکھتے ہیں۔ ہمارے بنگلور میں تو ہمارا کام ہی کیا، نماز پڑھانا، بیان کرنا، بچوں کو اذان دینا، اقامت دینا، نام رکھنا، میتوں کو غسل دینا، دفنانا۔ مولوی صاحبوں کو انہی کاموں کے لیے وقف کر دیے، اور کیا سمجھتے اس کے علاوہ علماء کو اور کوئی کام آتا نہیں؟ ہم کو بڑے بڑے کام آتے ہیں، آپ جانتے نہیں، الحمدللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 70 سال سے ہندوستان چل رہا ہے، غریبی بڑھتی جا رہی ہے، یتیم رو رہے ہیں، بیوائیں تڑپ رہی ہیں، اور بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک 5 سال کے لیے کسی وارث نبی، عالم دین کو پارلیمنٹ پہنچاؤ، پھر دیکھنا اس ملک کا حال کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور بھی کام آتے ہیں علماء کو، ہمارے بنگلور میں یہی کام علماء کا ہوتا ہے، اور بچے جب بھی پیدا ہوتے ہیں اسی وقت فوراً نام دینا۔ میں اتنے نام بچوں کے رکھتا ہوں، اگر ایک بچے کے نام پر 100 روپے فیس رکھوں، امبانی کے قریب تک تو پہنچ جاؤں گا۔ 100 روپے اگر ایک بچے کا میں نام کی فیس طے کروں، روزانہ 10-15 بچوں کو، وہ بھی ایک نام نہیں، بچہ پیدا ہوا تو 10 نام دینا، 15 نام دینا، یہ نام پسند نہیں، وہ نام پسند نہیں، یہ نام اچھا نہیں، یہ نام ہے، وہ نام پرانا ہو گیا۔ اور وہ بھی کیا، 9 مہینے کا وقت ملا بچہ پیدا ہونے کا، تب نام چن کر نہیں رکھتے ہم لوگ، بلکہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا تب یاد آتا ہے کہ ہم کو ہمارے بچے کا نام بھی رکھنا ہے۔ ایک صاحب
مجھے رات کے 1 بجے فون کریں. کتنے بجے؟ ارے بولو نیند آ رہی ہے کیا آپ کو؟ اگر آ رہی ہے بولیے تو میں ختم کر دیتا ہوں. چلیے 10-15 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا واقعہ پینڈنگ ہے جس سے میں نے شروع کیا, اسی کو پیش کر کے بات ختم کر دو. 10-15 منٹ میں اطمینان سے بیٹھو, اور آئندہ اگر جلسے کریں نا 12 سے پہلے ختم کرو اور اس سے پہلے علماء کو بٹھاؤ. سمجھ میں آئی بات ہے, تاکہ علماء بھی ڈر کر بیان نہ کرے وقت ہو گیا وقت ہو گیا وقت ہو گیا. ایسا نہیں, بلکہ علماء سوچ کر بیان کرے کہ ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے, یہ سوچ کر بیان کریں. آپ 12 کے بعد 1 کے بعد علماء کو بٹھائیں گے تو علماء کیسا بیان کریں گے؟ وقت ہو گیا بڑھ گیا وقت ہو گیا بڑھ گیا, یہ ڈر کر بیان کریں گے. 12 سے پہلے اگر بٹھا دیں گے 10 بجے بٹھائیں گے 11 بجے بٹھائیں گے اور خاص علماء کو بلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وقت ہے وقت ہے وقت ہے بول کر بیان کریں گے. اب میں 10-15 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. کچھ باتیں ذہن میں جو ہے اس وقت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. رات کے 1 بجے فون آیا مجھے. کتنے بجے؟ بہت کم لوگ بول رہے ہیں. ہاں 1 بجے وقت. اور 1 بجے سونے کا وقت ہے کہ جاگنے کا؟ سونے کا وقت. اور میں بھی تو انسان ہی, جبرائیل کا بھائی کیا انسان, تھکایا سوتا. اور 1 بجے تو پورا گھر سائلنٹ ہو جاتا ہے, آپ کا بھی ہوتا ہوگا. ایسے وقت میں رات کے 1 بجے اگر کسی مرد کا موبائل بجتا ہے تو 2 خطرے ہوتے ہیں. ایک نیند خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ خطرہ گھر کی مالکہ ڈاؤٹ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہاں ڈاؤٹ نہیں کرتے کیا؟ بلکہ اگر مولانا علماء مجھے اجازت دیں گے, پورے ہندوستان میں جتنا ڈاؤٹ یو پی میں ہے کسی اور اسٹیٹ میں نہیں ہے. اتنا ڈاؤٹ ہوتا ہے مرغی کا گوشت بھی گائے کا گوشت نظر آتا ہے. پورے ہندوستان میں کرناٹک, تامل ناڈو, آندھرا, تلنگانہ, بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ, یہ جتنے 29 اسٹیٹ ہیں, ان تمام اسٹیٹ میں جتنا ڈاؤٹ یو پی میں ہے اتنا ڈاؤٹ تو کسی اور اسٹیٹ میں نہیں ہے. یاد دل سے سنو, خدا کرے کہ میری آواز دور دور تک پہنچ جائے. بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی آج کے اس سیرت النبی کے اسٹیج سے میں ریاست یو پی کے حکومت تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ڈاؤٹ کرنے سے جب گھر اجڑ جاتا ہے تو کیا ملک نہیں اجڑے گا؟ ڈاؤٹ سے ہر چیز اجڑ جاتی ہے. میاں بیوی کی زندگی یقین پر, بھروسے پر, اعتماد پر میاں بیوی کی زندگی چلتی ہے. خدا نہ خواستہ میاں کو شوہر پر, میاں کو بیوی پر, اور بیوی کو شوہر پر خدا نہ خواستہ ڈاؤٹ آ گیا, وہ گھر اجڑ جاتا ہے. اسی پر قیاس کر کے کہتا ہوں مسلمانوں کو اگر ہندوؤں پر ڈاؤٹ آ گیا یا ہندو بھائیوں کو مسلمانوں پر ڈاؤٹ آ گیا, یہ دونوں جس اسٹیٹ اور یہ دونوں جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک بھی برباد ہو جاتا ہے. اور موبائل آنے کے بعد تو اتنا ڈاؤٹ شروع ہوا, اتنا ڈاؤٹ شروع ہوا, اچھی اچھی زندگیاں ڈاؤٹ سے برباد ہو گئی. اچھا ڈاؤٹ اگر صحیح بھی ہوا تو مان سکتے ہیں, ڈاؤٹ بھی بیکار اور غلط ہو رہا. میں اس زمانے کے ڈاؤٹ کے متعلق ایک لطیفہ اکثر بیان کرتا ہوں. میاں بیوی ایک رات سو رہے تھے مل کر, ویسے تو ہر رات مل کر سوتے ہیں, میں ایک رات کا قصہ بول رہا ہوں. میاں بیوی سو رہے تھے, عورتوں کے ہاتھ میں بھی ہمارے بنگلور میں موبائل ہے, یو پی میں ہے عورتوں کے ہاتھ میں. ارے اچھا معمولی موبائل ہے کہ اسمارٹ موبائل ہے؟ اسمارٹ موبائل.
यूपी भी तरक्की में है। सबसे पहली बात तो यह है कि औरतों को मोबाइल देना नहीं, अगर दिए भी तो कौन सा मोबाइल देना मालूम? वो पुराना नोकिया मरहूम जिसका कई साल पहले इंतकाल हो गया, उसकी नस्ल की कोई ज़रूरियत कहीं हो तो ऐसा कोई सादा सीधा मोबाइल देना है, स्मार्ट मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंटरनेट का ताल्लुक हो, ऐसा मोबाइल हरगिज़ नहीं देना। और आप भी नहीं रखना नौजवानों, आप भी नहीं रखना। तुम्हारी जवानियां मोबाइल से जितना बर्बाद हो रही है, शराब से उतनी बर्बाद नहीं हो रही। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान मालूम आपको? हिम्मत से बोलो, मालूम बोलकर, नाम लेने भी डर होता है। मैं एक जगह बयान को गया मौलाना, 2-3 मरतबा पाकिस्तान का नाम आएगा तो चीटी आ रही है, हजरत हालात खराब हैं, उस मुल्क का नाम आप ना लें। मैंने कहा भाई नाम लेना अगर जुर्म है तो जाकर आना इससे बड़ा जुर्म है। समझे मेरा इशारा? नाम लेना अगर जुर्म है, जाकर आना इससे बड़ा जुर्म है। हम तो सिर्फ वाक़ियात बयान करने के लिए नाम लेते हैं। अंकल तो जाकर आए हैं, हिम्मत है मुझे गिरफ्तार करने की। मैं तो बेंगलोर के अंदर और उन रियासतों में और उन हलकों में जहां मुखालिफ पार्टियों की हुकूमत और राज, मैंने डंके की चोट में कहा हम नाम लेते हैं तो कुछ और बात है, कुछ लोग तो जाकर आए हैं, डरने की बात नहीं, नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलाना हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए, अभी करीब में हजरत ने एक फतवा रिलीज किया, जारी किया। उस फतवे में हजरत ने साफ लिखा, उलमा की खिदमत में वो फतवा पहुंचा होगा कि नौजवानों के हाथ में, वो नौजवान जिनको अपने आप पर कोई भरोसा नहीं, नौजवानों के हाथ में, औरतों के हाथ में, गैर जरूरी इंसानों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल का रखना अज़रूए शरा, अज़रूए शरा, शरीयत के हवाले से हजरत ने फरमाया अज़रूए शरा जायज नहीं है। नौजवानों, तुम्हारा वक्त जितना मोबाइल में बर्बाद होता है उसका 10% भी अगर कुरान में इस्तेमाल हो जाता, आज मेरे और आपके मुल्क हिंदुस्तान का ये हाल ना होता। तुमने अपना जो वक्त मोबाइल पे बर्बाद किया, मोबाइल पे खर्च किया, मोबाइल पे सर्फ किया, अगर अल्लाह के जिक्र पर तुम सर्फ कर देते, नबी के दुरूद पर सर्फ करते, इस्तिग़फ़ार पर सर्फ करते तो बहुत फायदा हो जाता। तुमने मोबाइल पे जो वक्त लगाया, टिकटॉक पे तुमने जो वक्त लगाया, वाहियात पर तुमने जो वक्त लगाया, इसी वक्त को आप सीरत की किताबों के मुताले में वक्त लगाते तो नबी की जिंदगी के गोशे तुम्हें मालूम हो जाते, नबी की दाखिली व खारिजी जिंदगी का पता चल जाता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से तुम वाकिफ हो जाते, आपकी सीरत से भी वाकिफ होते, आपकी सूरत से भी वाकिफ होते, आपके दस्तर से भी वाकिफ होते, आपके बिस्तर से भी वाकिफ होते। आज तुम लोगों को नबी की सीरत के समंदर का खतरा भी नहीं मालूम है। मोबाइल से बचो, क्योंकि एक उन्वान मुझे ये भी दिया गया, आज के नौजवानों की तबाहकारियां। मैं चाहता तो आज के नौजवानों के शराब को मौजू बनाता, आज के नौजवानों की बेहया जिंदगी को मौजू बनाता, आज के नौजवानों के लिबास को मौजू बनाता, और आजकल के नौजवानों के घर सर के जंगल को मौजू बनाता, आज के नौजवानों की सदाकत को और जुबान को, अमानत को मौजू बनाता। इन तमाम चीजों को एक तरफ रखकर मौजूदा दौर में सिलकता हुआ मसला और तुम्हारे हाथों में ईमान को नुकसान पहुंचाने वाला आला, शर्म को नुकसान पहुंचाने वाला आला, हया को नुकसान पहुंचाने वाला आया, और माँ बाप की खिदमत को नुकसान पहुंचाने वाला आला, और वक्त को बर्बाद करने वाला आला, जिसको जमाना मोबाइल कहता है, वो मोबाइल से तुम बचो। तुम्हारी आधे से ज्यादा जिंदगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी।
اور اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو بھی موبائل سے بچاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو موبائل سے بچاؤ۔ اس سے بڑے بڑے فتنے ہوئے، بڑے بڑے فتنے ہوئے۔ ذرا ساؤنڈ کم کرو، ساؤنڈ ذرا کم کرو، ایکو ہو رہا ہے، ایمنگ آ رہی ہے۔ دیے تو یہ مائی سسٹم والے ساؤنڈ ہول سیل میں دیتے ہیں، ورنہ ایسا کم کر دیتے ہیں کہ ہمارے گلے کو موت آ جاتی ہے۔ تو غرض کر رہا تھا، موبائل سے اپنی زندگیوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کے ہاتھ میں کبھی موبائل نہ دو، اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں کبھی موبائل نہ دو۔ 4 گھنٹے بھی موبائل کی تباہ کاریوں پہ بات کرے کم ہوگا۔ میرے پاس وقت نہیں، اور حقیقت میں آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، اس لیے میں بہت جلد آگے بڑھ رہا ہوں۔ موبائل سے بچو، اس سے تو اچھی زندگیاں برباد ہو گئی۔ 10 سال کی خوش اور خرم مسرت سے آراستہ، محبتوں سے پیراستہ زندگیاں برباد ہو گئی، بچوں کی زندگیاں اجڑ گئی۔ غرض ڈاؤٹ پر لطیفہ بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میاں بیوی سو رہے تھے، بیوی کا موبائل اور شوہر کا موبائل الگ الگ، اور ہم تو آج کل موبائلوں کو بالکل تکیے کے بازو رکھ کر سوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں ماں کو دیکھتے نہیں، باپ کو نہیں دیکھتے، بیوی کو دیکھتے نہیں، سب سے پہلے موبائل کو دیکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، جو میرا غلام صبح اٹھے اور اپنی تازہ نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماں کے دیدار پر ہم ماں کو بعد میں دیکھتے ہیں، باپ کو بعد میں دیکھتے ہیں، شریک حیات و رفیق حیات کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اٹھے تو سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں۔ پہلا سبب موبائل دیکھنے کا کیا کہ چارج ہو کر ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا سبب موبائل دیکھنے کا کیا کہ کتنے کال ہمیں آ کر ہے، کتنے واٹس ایپ آ کر ہے، کتنے میسج آ کر ہے۔ اور رات کو ہم لوگ اپنے تکیے کے پاس موبائل رکھ کر سوتے ہیں، چارج کو لگا کر کے سو جاتے ہیں۔ بیوی کا موبائل بھی چارج ہو رہا تھا، رات کے 2-3 بجے ٹیٹ بول کر ایک رنگ آئی، بیوی سو رہی تھی، شوہر اٹھ گیا، دیکھا کہ بیوی کے موبائل سے میسج کا ٹون آ رہا ہے، تو شوہر اٹھا کر نیند کی آنکھوں سے دیکھا تو موبائل پہ لکھا ہوا ملا بیوٹیفل۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ بیوٹیفل۔ بیوٹیفل کا ترجمہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو آپ کے زبان پہ رہنے والے تسبیحات ہیں، I love you, I miss you, beautiful، یہ سب آپ کے زبان پہ رہنے والے کلمات ہیں۔ بیوٹیفل۔ شوہر کو بڑا تعجب ہوا، رات کے 3 بجے میری بیوی کے موبائل میں بیوٹیفل کا میسج آ رہا ہے، دال میں کالا ہے کہ پوری دال کالی ہے۔ صبح کو فیصلہ کریں گے کہ ابھی فیصلہ کریں گے، ضمیر مانا نہیں۔ تو اسی وقت بیوی کو اٹھایا اور اٹھا کر کہنا، اٹھ اٹھ، کیا ماجرا اور مسئلہ ہے کہ تیرے موبائل میں بیوٹیفل کا میسج آ رہا ہے۔ بیوی چونکہ نیک اور صالحہ تھی، بہت اچھی تھی، وفا شعار تھی، شوہر سے پیار و محبت کرنے والی تھی، اسے بھی ڈر ہو گیا کہ اتنی رات کوئی میرے موبائل پر بیوٹیفل کا میسج بھیج کر کہیں میری زندگی کو توڑ تو نہیں رہا ہے، پھوڑ تو نہیں رہا ہے، میرے اور میری بیوی میرے شوہر کے بیچ میں کوئی دیوار تو قائم نہیں کر رہا ہے، یہ کچھ تو ہوگا۔ شوہر کے ہاتھ سے موبائل لے کر دیکھتی ہے کہ کیا میسج ہے، میں بھی پڑھوں۔ تو جیسے ہی موبائل دیکھی، غصے میں موبائل کو زور سے رکھا اور شوہر سے بھی کہا کہ آپ بھی سو جائیے، نیند کی آنکھوں سے پڑھتے نہیں، برابر ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں، غور سے پڑھو، وہ بیوٹیفل لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ بیٹری فل لکھا ہوا ہے۔ ڈاؤٹ کا زمانہ ہے نا۔ رات کے 1 بجے مزمل کے گھر کو فون آئے، کیا مزمل کی بیوی جنت کی حور ہے کیا؟ وہ بھی تو ہندوستانی ہے۔ ڈاؤٹ، رات کے 1 بجے موبائل آیا تو میں نے فوراً فون اٹھایا، بات کرنے لگا تو ایک دوست میرے کہنے لگے، حضرت سو گئے کیا؟ رات کے 1 بجے سو گئے کیا؟
میں نے بنگلور کے انداز میں کہا نہیں جناب، فون سامنے رکھ کر آپ کے فون کرنے کا انتظار کرتا بیٹھا ہوں، بولیے کیا بات ہے؟ نہیں مولانا، آپ کی دعا سے بیٹا ہوا ہے، ایک کام کیجئے 10 لڑکوں کے نام میسج کیجئے۔ اب دوست تھے، میں نے 10 نام اسی وقت میسج کیے، دوستی کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، میسج میں پھر وہ میسج کر رہے ہیں اور ایک 10 بھیجیے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تمام نام پرانے ہو گئے ہیں، کوئی ایسا نیا نام دیجئے جو پورے ہمارے خاندان اور علاقوں میں نہ ہو۔ تو مجھے نیند سے اٹھنے کا غصہ بھی تھا، میرے 10 ناموں کو ریجیکٹ کرنے کا غصہ بھی تھا۔ میں نے ان کو 3 نام نئے ایسے میسج کیے جو کسی بچے کا نام نہیں تھا۔ میں نے کہا جیو، ایئرٹیل، ووڈا، یہ تینوں میں سے جو نام پسند ہے رکھ لو، اس لیے کہ کسی بچے کا نام نہیں ہے۔ غرض نام پر بات چلے گئی، نام اچھے رکھو اپنے بچوں کے، اور بڑوں کی تاریخ کو سنو، ہمارے بڑوں کا اخلاص کیا تھا، بڑوں کی تاریخ پڑھو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تھا جو میں وہاں تک چلا گیا۔ یہ بزرگ کا نام یاد رکھنا، بہت بڑے مقرر تھے، 4 5 گھنٹے ایک ایک موضوع پر مدلل اور مفصل بیان کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گاؤں کو بیان کے لیے گئے، اور حضرت علامہ نے، حضرت والا نے 2 گھنٹے بڑی بہترین تقریر کی، ہزاروں کا مجمع تھا، بہت فیض پایا اور حضرت کی دعا ہو گئی، پورا مجمع چلا گیا۔ حضرت اپنی آرام گاہ پر پہنچے، ایک بیل گاڑی والا آیا حضرت کی خدمت میں اور سلام عرض کیا، مسافے کا شرف پایا، اور اس کے بعد حضرت والا سے عرض کرنے لگا، حضرت والا آج میں بہت محروم القسمت ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا بیان سننے کے لیے میں بہت دور سے آیا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی، اسے درست کر کے آنے تک آپ کا بیان ہو گیا، بہت محروم القسمت ہوں۔ حضرت نے دیکھا سچ میں اس کا چہرہ بہت مایوس ہے، تو حضرت اس کو بٹھا کر فرمایا تو فکر نہ کر، 2 گھنٹے میں نے جو بیان کیا اب تیرے سامنے وہی 2 گھنٹے بیان کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ہزاروں کے مجمع میں حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ نے 2 گھنٹے بیان کیا، اب اکیلے کو بٹھا کر حضرت والا نے 2 گھنٹے بیان کیا۔ حضرت کے مرید خاص فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عرض کیا حضرت والا آپ ایک کو بٹھا کر 2 گھنٹے بیان کیا، کیا ہی اچھا ہوتا، کل کے پروگرام کا ایڈریس دے دیتے، پرسوں کے پروگرام کا پتہ دیتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میاں اس کے چہرے پہ میں نے انتہا درجے پر مایوسی دیکھی، اس لیے اس کے مایوسی کا لحاظ آ گیا، اور دوسری بات یہ ہے کل شام تک نہ اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہ میری زندگی کی گارنٹی۔ تیسری بات حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں بیان کروں تب بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، 1-2 کو بٹھا کر بیان کروں تب بھی مجھے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بات لمبی اور چوڑی کرنا مطلب نہیں، عمل کرو، آج وقت عمل کا ہے، عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کا حال کیا ہے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم بہت سنتے ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء سے ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہے۔
عمل کی سخت ضرورت ہے. ہر عمل سے اپنی زندگی کو آراستہ کرو. نبی کی کوئی سنت کو اپنی زندگی سے جانے نہ دو. فرائض سے لے کر مستحبات تک یا مستحبات سے لے کر فرائض تک ہر چیز پر عمل کرو. آج عمل سے مسلمانوں کا رشتہ کٹ گیا یا دور ہو گیا. ظالم بادشاہوں کو عذاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پر مسلط کر رہے ہیں اور ہم ڈر بھی رہے ہیں کہ کون بیٹھے گا, کیا ہوگا. کیا ہی اچھا ہوتا ہمارے پاس عمل کا ہتھیار ہو, ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہو. ہم اپنے عمل کو دعا کے ذریعے اللہ کے پاس پیش کر کے اللہ کو منائے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہونے کی دلیل اچھے سیکولر عادل منصف بادشاہوں کو ہمارے سروں پر مسلط کریں گے. میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے ایک خطاب بے مثال میں فرمایا, حالات سے سبق لینے والا ہی حالات سے سبق لینے والا ہی عقل مند ہے. جو حالات سے سبق نہیں لیتا اس سے بڑا پاگل اور بے وقوف کوئی نہیں ہے. میرے ایک استاد ہیں مولانا عتیق الرحمن ارشد رشادی دامت برکاتہم, انہوں نے حالات کو سامنے رکھ کر 4 مصرے کہے. خاص طور پر شعراء کی خدمت میں عرض کروں, آپ کے حوالے سے نہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. گزرے ہوئے دن دیکھو حالات سے عبرت لو. گزرے ہوئے دن دیکھو حالات سے عبرت لو. صدیوں پہ نظر رکھو لمحات سے عبرت لو. اے اہل جنوں اٹھو غفلت کی تباہی ہے. یو پی سے سبق لے کر گجرات سے عبرت لو. نصیحت جہاں حاصل کرنا وہاں نصیحت حاصل کرو. عبرت جہاں حاصل کرنا وہاں عبرت حاصل کرو. کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ کی مدد غلامان محمد کے ساتھ شامل حال ہے. ہم کو کچھ کام کرنا ہے. ایک اللہ کی اطاعت, دوسرا نبی کی سنت, تیسرا آپس میں اتحاد اور اتفاق, چوتھا دعاؤں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی. ثم انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.